बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की ग़ालिबन 13 तारीख़ हो गई है और दिन है सोमवार का। और सोमवार का दिन आज शुरू हो चुका है और धूप निकली हुई है, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, तो तकरीबन आप लोगों की तरह मौसम भी बहुत खूबसूरत और प्यारा है। अल्लाह करे कि आपको हमेशा अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। तो ग़ालिबन एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया है कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबाने अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। आज दिल कर रहा था कि आप लोगों से जनरल बातें की जाए, आम रूटीन से हट कर, कि जैसे लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं बाज़ार में, घर में, आगे पीछे, तो सबसे पूछते हैं क्या हाल है। तो आज दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। बंदे जब आप पूछते हैं लोगों से क्या हाल है, तो वो क्या हाल बताते हैं या कहते हैं सब खैरियत है, हालांकि सब खैरियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो कहते हैं सब खैरियत है। भाई क्या हाल है, कैसे दिन गुजरे हैं? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा। हालांकि उनके दिन अच्छे नहीं गुजरे होते, लेकिन रूटीन वाइज तो रवायतन वो बात कर देते हैं। तो जैसे मरीज़ से पूछते हैं भी क्या हाल है, तो वो कहता है पहले से बेहतर है, हालांकि नहीं है, उसे आराम नहीं आ रहा होता है। ये रवायती बातें हैं। तो आदमी को गैर रवायती बातें करनी चाहिए। तो गैर रवायती बात क्या है कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जब आदमी को मिलता है किसी से, तो वो पूछता है क्या हाल है, तो वो कहता है बस ठीक ठाक है। इसी तरह के जैसे लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श का एक मज़ार है, तो इसी तरह मिस्र में एक दरबार है। वो बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं तकरीबन 3 सदियाँ पहले। तो उनका नाम था अबू इसहाक़ इब्राहिम। तो वो जब अल्लाह के नेक बंदे थे, जब वो घर से बाहर निकले तो एक अजनबी को सलाम करके पूछ बैठे, जैसे आप लोग पूछते हैं भाई क्या हाल है। तो वो आदमी ने बड़ी तलखी से जवाब दिया, बड़े गुस्से से जवाब दिया कि बाबा तेरा दिमाग ठीक है, तू मुझसे मेरा हाल पूछ रहा है? पहले मैंने 500 रुपया कर्जा देना है बंदे का, तू मुझसे पूछ रहा है क्या हाल है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, अल्लाह के सूफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं, वो बुरा नहीं मनाते, यानी गुस्से में नहीं आते। वो मुस्कुराए, उल्टे कदम वापस घर चले गए और जाके बीवी को कहा कि घर पैसे पड़े। तो उन्होंने कहा आपको कितने चाहिए? उन्होंने कहा मुझे 1000 रुपया चाहिए। तो वो 1000 रुपया लेके वापस पहुँचे तो वहीं बंदा दरख्त के नीचे कहीं छुप के बैठा हुआ था कि कहीं वो कर्जा लेने वाला वो मुझे ढूंढ ना ले। तो वो बुज़ुर्ग उसके पास गए तो उसे 500-600 रुपया दिया, ये जो आपने कर्जा देना है ये आप कर्जा दें, और बाकी 500 रुपया कि ये आप महीने का राशन ले जाएँ, आटा, दालें, घी, मिर्चें, नमक, चावल, ये इस तरह की चीज़ें, महीने का राशन। ये 300 साल पहले की बात है। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, ये कौन बंदा है। तो चूँकि उन्होंने पूछ बैठे थे कि क्या हाल है, तो उसने वो हाल बताया कि 500 रुपया कर्जा देना है, तो फिर उनको वो करनी पड़ती थी। तो उन्होंने उससे इजाज़त ली। तो इजाज़त लेने से पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग ने उनको जाते जाते एक बात कही कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ कभी किसी का अब हाल नहीं पूछूंगा। अगर हाल पूछ बैठा, उसने को मुतालबा ज़्यादा कर दिया जो मैं हाल ना कर सकूँ, उसका मसला हल ना कर सकूँ, तो उसको मुनाफ़िक़ कहते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि जब किसी का लोग हाल पूछते हैं क्या हाल है, तो वो बताता है कि जनाब ये बिजली का बिल है, ये 2 दिन रह गए हैं, पैसे नहीं हैं। तो वो कहता है अच्छा इजाज़त। तो अगर उसका हाल पूछे तो आप उसका बिजली का बिल अगर थोड़ा सा जमा करा दिया, थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं तो कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर किसी का हाल पूछ ही बैठा है कि यार क्या हाल है, तो वो कहता है यार मकान का किराया देना है, ये 3 महीने हो गए हैं किराया, वो मुझसे हालात ऐसे हैं। तो वो आदमी उसे जल दे के चला जाता है, ठीक है। तो ये हाल जो हमारा रवायती जवाब होता है क्या हाल है। तो मेरा कहने का मकसद है कि जो अल्लाह के नेक लोग होते हैं ना, वो इंसानों की मदद करते हैं,
جب حال پوچھتے ہیں تو اس نے حال بتایا تو اس کا اگر آپ اس کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. اگر نہیں حل کر سکتے تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے نا, گناہ بھی نہیں, بری بات بھی نہیں اگر حال نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صوفی بزرگ کا, میں نے آپ کو ابو اسحاق ابراہیم ہے, یہ مصر میں گزرے ہیں بہت بڑے, جیسے ہمارے یہاں بابا غلام فرید بھی ہیں, بابا بلے شاہ بھی ہیں, شاہ حسین بھی ہیں, وارث شاہ بھی ہیں, میاں محمد کھڑی سے بھی ہیں, اور داتا, یہ اس طرح کے صوفی بزرگ تھے, نیک اللہ کے بندے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنا نہیں سوچتے, اپنا نہیں خیال, وہ دوسروں کا. اور نبیوں کا اور انسانوں میں کیا فرق ہے؟ نبی اپنا نہیں سوچتا, وہ دوسرے انسانوں کا سوچتا ہے. ان کو غلامی سے آزادی دلوائیں, یہ بڑے بڑے آقا بیٹھے ہیں, سردار بیٹھے ہیں, ان کو غلامی سے نجات, اگر وہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں, جو بھی ہے انسان کا. تو یہ نبیوں اور عام لوگ اپنا سوچتے ہیں, کسی کا نہیں سوچتے. تو دوسری بات جو قرآن میں آئی ہے, نبی اور انسانوں میں کیا فرق ہے, تو وہ قرآن میں آیا ہے, اس کا آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے انسانوں سے کہ میرے اور آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں سوائے ایک چیز کا, کہ مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے. باقی آپ کی طرف پیدا ہوا ہوں, آج دنیا میں فوت بھی ہونا ہوں, بیمار بھی ہوتا ہوں, تجارت بھی کرتا ہوں, روٹی بھی کھاتا ہوں, شادی بھی کرتا ہوں, بچے, یہ سب آپ طرح کے معاملات ہیں. میرے اور آپ لوگوں میں فرق ہے, مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے, میں آپ کا پیغمبر ہوں, رسول ہوں, نبی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں جب ہم لوگ آئے گئے ہیں تو ہمیں کم از کم 2-3 چیزیں قرآن کی اگر عمل کر لیں, 4 ہی مثلاً کر لیں عمل, 4 چیزیں. مثلاً یہ فیصلہ کر لیں آپ, پہلے نمبر پہ آپ جھوٹ نہ بولیں, جہاں ضرورت نہیں کم از کم بات ہو نہ بولیں, ایک جھوٹ نہ بولیں. دوسرا وعدہ خلافی نہ کریں. یہ لگتی بڑی آسان چیزیں ہیں, بہت دنیا کی مشکل ترین چیزیں ہیں جو میں 4 بتانے لگا. ایک ہمیشہ جھوٹ نہ بولیں, مراد یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں. سچ بولنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. وہ میرا خیال ہے بابا بلے شاہ کا شعر تھا, سچ کہندیاں پانبڑ مچدا ہے, جھوٹ آکیاں سب کچھ بچتا ہے. سچ بولنا دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. امام حسین نے سچ اور حق بات کے لیے قربانی دی یزید کے سامنے, حق بات سچ بات, میں بیعت نہیں کروں گا. تو آپ کوشش کریں آپ سچ بولیں. دوسرا, آپ اگر کسی سے بات کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, تو اس کو پورا کریں. تیسرے نمبر پہ چیز ہے کہ آپ لالچ نہ رکھیں, لالچ نہ کریں. چوتھے نمبر پہ آپ جس حال میں بھی ہیں, یہ قرآن آیت کا مفہوم ہے, آپ جس حال میں بھی ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں. بہت تنگ دستی ہے, بہت غربت ہے, بڑے مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں, دکھ ہیں, غم ہے, فکر ہے, پریشانی ہے, ٹینشن ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, بہت. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ چونکہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, چاہے اس کے نیک بندے ہوں چاہے اس کے گنہگار بندے ہوں, اللہ آزماتا ہے. جب آپ اس کی آزمائش میں پورا اترتے ہیں, پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں اور رحمتوں کا نزول آپ پہ کیسے ہوتا ہے. آپ کے گھر پہ, آپ کا جہاں بیٹھے ہوں گے آپ دفتر, آپ کی رحمتوں کا نزول وہاں ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, اللہ کی رحمتیں, اللہ آزماتا ہے انسانوں کو. ٹھیک ہے, لوگ بھی لوگوں کو آزماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے نبیوں کو اللہ نے آزمائش, بڑی بڑی آزمائش سے گزارا ہے. جیسے حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں کہ آپ کی سب سے جو پیاری چیز ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دو, تو بہت سوچا تو انہوں نے کہا پیاری تو مجھے میرا بیٹا ہے حضرت اسماعیل, اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے, اللہ نے آزمایا, آزمائش لے. ٹھیک ہے, اور واقعہ کربلا بہت بڑی آزمائش تھی, یہ اترے. بڑی بڑی ہجرت بہت بڑی آزمائش تھی, اپنا وطن چھوڑ کے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں, تو دیکھیں اللہ آپ پہ کتنی رحمتیں نازل کریں. آپ میں مسئلہ پتہ کیا جیل والے لوگوں میں, یہ گھبراہ جلدی جاتے ہیں, پریشان ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں, ذرا سا کو مسئلہ ہے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ پہ آپ یقین رکھیں, اللہ پہ آپ کامل یقین رکھیں. تو ایک چھوٹی سی بات کر کے تو ختم کرتا ہوں. جو میں نے لفظ کہا ہے کامل یقین کا,
تو یہ میں نے اپنے استاد محترم سے یہ لفظ لیا تھا، کامل یقین۔ تو چونکہ فقیر آدمی تھے، یہ درویش آدمی تھے، ٹیچر رہے تھے، پھر امام مسجد رہے، پھر دنیا سے تشریف لے گئے، اپنا جو ان کا کام تھا وہ دنیا میں کر کے چل۔ تو میں نے چونکہ 26 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، سوائے جمعے کے کوئی ناغہ نہیں کیا۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے گیٹ جو ہے، ان کا جو گھر ہے یا ان کا حجرہ ہے یا ان کا ملانگ خانہ ہے، تو وہ جیلم میں ایک دربار ہے بابا کرم شاہ، ان کے ساتھ ان کا ایک حویلی تھی، جو ان کو وہ میاں محمد بشیر، میاں بشیر صاحب ہیں، وہ غالباً چپ بورڈ کے پلائی ووڈ فیکٹری کے مالک تھے، تو انہوں نے وہ جگہ لے کے دی تھی حویلی ملانگ خانہ۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے باہر بھی کنڈا نہیں تھا، اندر بھی نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دن پوچھا ان کو کہ یہ آپ اگر کوئی چوری ہو جائے اندر کوئی، تو انہوں نے کہا مجھ سے، میں جب باہر ہوں گا تو چوری ہو جائے کوئی بات نہیں، مجھ سے قیمتی کون سی چیز ہے، لے جائے، جس کو ضرورت ہوگی وہ جس چیز کی بھی لے جائے، اسے ضرورت ہے تو چوری کر رہے ہیں نا، ورنہ کون کرتا ہے۔ خیر ضمن بات، تو اب میں یہ پاجی سجاد کا ایک واقعہ سنانے لگا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، کامل یقین کا جو واقعہ۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو دستک ہوئی ان کے گیٹ پہ، تو مجھے کہنے لگتا ہے کوئی نواں بندہ آیا، نواں آیا سونیا، وہ مجھے کہتے ہیں، تو یہ لگتا ہے کوئی نواں آیا سونیا، وہ فلم مولا جٹ میں وہ کہتا ہے غالباً مصطفیٰ قریشی، اس طرح کی بات۔ تو کہتے ہیں کوئی نیا آدمی آیا، ورنہ جو آتا ہے وہ سیدھا اندر آ جاتا ہے۔ وہ جا کے دیکھا تو ایک پینٹ کوٹ ٹائی اور گاڑی کھڑی کالے رنگ کی، بہت بڑی گاڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سجاد صاحب کو ملنا ہے۔ تو میں نے کہا اندر آ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر، وہ سین میں بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ۔ تو وہ انہوں نے ملا، انہوں نے کہا میں انگلینڈ سے آیا ہوں، تو آپ کا وہاں شاگرد ہے ڈاکٹر جواد صاحب، تو وہ آپ کے واقعات سناتا ہے، جیسے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں نا، تو وہ آپ کے بہت واقعات سناتا ہے۔ تو میں بھی جیلوں کا رہنا ہوں، ٹالیاں والے ایک جگہ ہے، تو وہاں کا میں رہنے والا ہوں، تو میں بھی انگلینڈ ہوتا ہوں، آپ کے بہت واقعات سناتا ہے۔ تو میں نے وہ آپ کو خط لکھ رہا تھا، تو میں چونکہ پاکستان جیلوں میں واپس آنا تھا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ خط پوسٹ نہ کرنا، مجھے دے دینا، میں ان کو دیکھ لوں کہ اللہ کے ایسے بھی نیک بندے ہیں دنیا میں۔ وہ ان کے واقعات وہ سنا رہا تھا، تو میں ان کو مل لوں گا یا خط کے بارے میں۔ تو یہ انہوں نے خط دی۔ اس واقعے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، تو اس کا سے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس واقعے کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں آیا ہوں نا، یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں، یہ میں ابھی آپ کو شروع کروں گا، یہیں سے شروع۔ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، لیکن پہلے اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ جب میں اندر گیا تو پاجی بیٹھے ہوئے تھے پاس جاتا، تو چارپائی پہ اٹھ کے نا انہوں نے وہ ڈانس کرنا شروع یا نچنا یا بگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا پاجی آج بڑے خوش ہیں، کیا بات ہے؟ کہتا ہے پترا وہ شام ہونے والی ہے، تو روٹی کھانی ہے، روٹی کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اور ادھار بھی نہیں لینا، اور بھوک بھی بڑی لگی ہے، روٹی بھی کھانی ہے، بھوک ہے، تو پیسے بھی نہیں ہے، ادھار بھی نہیں لینا۔ دیکھتے ہیں وہ اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں، رزق دوں گا، میں سارے ہر آدمی کو رزق دیتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں وہ روٹی دیتا ہے کہ نہیں۔ آج اسے میرا اس کا جوڑ پڑ گیا کہ آج روٹی دیتا ہے کہ جی میں تیری مرضی نچا بے لیا۔ خیر وہ باتیں ابھی جاری تھی، تو دستک ہوئی ہے، بندہ آ گیا، اس نے کہا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں، تو وہاں آپ کا شاگرد ہے ڈاکٹر جواد صاحب، تو وہ آپ کے واقعات سناتا رہتا ہے جیسے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو وہ میرا بڑا، میں نے اسے کہا پوسٹ نہ کرنا، مجھے دینا، یہ میں آپ کو خط پوسٹ یہ آپ کو دینا، تو آپ کو دیکھنا بھی تھا، ملنا بھی تھا۔ تو پاجی نے انہیں اٹھ کے چارپائی پہ کھڑے ہو گئے، وہ تو کہنے لگے آپ بیٹھے، میں آپ کو قہوہ دیتا ہوں، وہ ہر آدمی کو قہوہ پلاتے تھے، قہوہ پی۔ تو کہنے لگا میں کافی پیتا ہوں، میں قہوہ نہیں پیتا۔ انہوں نے کافی تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا میں قہوہ نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے پھر باجی نے ان کو کہا پانی پی لیں، وہ کہتا میں پانی، مجھے پیاس ہی نہیں لگی۔ تو باجی نے اس کو کہا پھر آپ کرلی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس دنیا کا کوئی بندہ آتا ہے نا، دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کا، تو وہ مجھ سے کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے نا، تو مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو بہرحال اس نے پانی فوری طور پہ لیا اور پیا، اور اس کے بعد باجی نے کہا بیٹھتے، انہوں نے کہا میرے ساتھ فیملی ہے، تو میں اب دوبارہ آپ سے ملنے آؤں گا، یہ میں نے آپ کو خط دینا تھا، اب میں کجرا لے جا رہا ہوں، وہ باہر فیملی ہے میری، تو میں 3 دن بعد آؤں گا، پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ وہ جلد ہی چلا، مجھے کہتے ہیں بیٹا اترا ہے خط کھولو پڑھ کے سنا۔ میں نے خط کھولا، وہ خط لکھا ہوا تھا اس نے کاغذ پہ، تو اتنے نوٹ تھے اس میں، اتنے نوٹ۔ تو
میں نے کہا پاجی یہ تو نوٹ بھی ہیں، دیکھا ہے انہوں نے، دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا، 2 4 5 منٹ 6 منٹ میں، پاجی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے دیکھ رہا ہوں اس نے تو روٹی کا بڑی جلدی بندوبست کر دیا، بڑی جلدی بندوبست کر دیا روٹی کا۔ تو وہ میں گیا پاجی، میرا چونکہ منطق ذہن تھا اس وقت، منطقی سوچ تھی، میں نے کہا پاجی اگر یہ بندہ نہ آتا پھر؟ کہتا ہے پتر تیرا اللہ پر کامل یقین ہی نہیں ہے، جس دن تیرا اللہ پر کامل یقین ہو گیا تو تجھے اللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں دے گا۔ یہ لفظ کامل یقین کا یہ میرے استاد محترم نے پاس جا صاحب نے مجھے بتایا تھا، کامل یقین۔ تو میں یہ جو آپ کو 4 چیزیں بتا رہا ہوں تو آپ پر بھی اللہ کا کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ یہ ان 4 چیزوں پہ عمل کر کے دیکھ لیں، کم از کم 1 ہفتہ ہی میں کہتا ہوں عمل کر کے دیکھ لیں، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کی نعمتیں اور رحمتوں کا نزول آپ پہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں۔ یہ آج میرا دل کر رہا تھا میں جنرل باتیں آپ سے کروں، روٹین سے ہٹ کر، روایت سے ہٹ کر غیر روایتی باتیں کروں، تو یہ میں تو بات ذرا لمبی ہو گئی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاجی سجاد صاحب سے بات کو ختم کرتے کرتے تو میں ایک بات کرتا چلوں آپ سے۔ تو چونکہ مجھے منع بھی کیا ہے یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں جن صاحب کی، تو ان صاحب نے مجھے یہ منع بھی کیا ہے کہ میری کو تعریف نہ کیا کرو، میری کو بات نہ کیا کرو کوئی تعریف کی، اگر میں کسی کے کام آتا ہوں یا میں کسی کو مدد کرتا ہوں تو آپ میرا ذکر نہ کیا کریں۔ تو میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا، پتہ نہیں کہ میرے مطلب کوئی آدمی اتنا خوش ہوتا ہے اگر مثلا آپ کو کوئی سڑک پار کراتا ہے تو آپ اتنا خوش ہوتا ہے، یا اسکول یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کو انعام دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے انہوں نے منع بھی کیا، لیکن پھر مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا یہ پاس جات کے حوالے سے کہ مجھ سے میرے پاس کوئی بھی دنیا کا بندہ آئے کچھ کھائے پیے بغیر چلا جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ میری زندگی میں دوسرے آدمی ہیں، تو ان کا نام ہے، یہ میں معذرت چاہتا ہوں صاحب سے، تو یہ انہوں نے مجھے بھی منع کیا، میں پھر ان سے معذرت چاہتا ہوں، میں پھر ان کا آپ ذکر کر رہا ہوں، مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو وہ ان کا مجھے کل فون آیا تھا کہ ان کا نام ہے نعیم اللہ صاحب، محکمہ مال میں پٹواری ہیں، تو کجرا والے کے رہنے والے ہیں، تو اسلام پورے میں ان کی رہائش ہے۔ تو کل مجھے ان کا فون آیا تھا کہ میرے پاس آئیں، گھر میں تو چائے بھی ہیں، تو انہوں نے مجھے چائے اور بسکٹ اور میری انہوں نے بہت عزت کی۔ تو میں ابھی بھی حیران ہوں کہ میرے جیسے بندے کو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ میرے ساتھ چائے پئیں۔ تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میرے سے بہت پیار کرتے ہیں، میری بہت عزت کرتے ہیں، اور میں جب تک زندہ ہوں شاید ان کے کسی کام نہ آ سکوں، لیکن میرے بات یہ ان سے کہی تھی تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا تو میری خاصی انہوں نے تسلی اور تشفی کر دی، تو میرے وہ محسن ہے۔ تو میں نے چونکہ یہ بات ان کی اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو کافی بار کلپ میں کہہ چکا ہوں کہ بس آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے وہ دو مرلے جگہ جو ہے وہ میں قرآنی اکیڈمی بنا رہا ہوں، قرآن کا درس دینا چاہ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی میں نے کہا تھا دعا کریں۔ تو جنوری کا میرا کو ٹائم ہے کہ بھائی نے ان کے بیٹے راشد پیرزادہ نے مجھے کہا تھا کہ جنوری میں وہ اس کا کو کر دیں گے بس۔ تو یہ میں نے نعیم اللہ صاحب میں کو کہا، تو انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، جلد ہو جائے گا۔ تو انہوں نے مجھے تسلی دی، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اگر میری نیت نیک ہے تو اگر میں قرآنی اکیڈمی بنانا چاہتا ہوں تو 1 گھنٹے کا وہاں قرآن کا درس لوگوں کو سامنے بٹھا کر میں دینا چاہتا ہوں اپنی ساری زندگی جب تک میں زندہ ہوں۔ تو انہوں نے مجھے آفر کی تھی، یہ آج مجھ پہ بہت غصے ہوں گے کہ یہ بات میری سن کے، انہوں نے مجھے آفر کی تھی کہ اگر آپ نے درس قرآن دینا ہے تو میں آپ کو آپ حویلی کو دیکھ لیں بہت بڑی، جتنا بھی کرایہ ہے ساری عمر میں دوں گا اس کا، بجلی۔ تو میں نے ان سے ہاتھ جوڑے، میں کہ مجھے چھوٹا سا میرا ذاتی ہو جائے تو وہاں میں، تو انہوں نے یہ بھی مجھے آفر کی تھی۔ تو آپ لوگ ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، نعیم اللہ صاحب کے وسیلے سے یہ میرا 2 مرلے کا ہو جائے، میں قرآنی اکیڈمی وہاں قرآن کا روز درس دوں گا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اب لمبی بات نہیں، چونکہ وہ بہت برا محسوس کریں گے نعیم اللہ صاحب میری بات پہ، تو انہوں نے مجھے منع، لیکن مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، میں کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ ان کے ذریعے، نعیم اللہ صاحب کے ذریعے یہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 مرلے والا میرا کام جلدی ہو جائے گا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں، تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میں قرآن کا تیرا پیغام جو تیرے نبی اور آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ میں انسانوں تک پہنچاؤں۔ میرے جیسا گنہگار نالائق آدمی اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے، مجھے لگ یہ رہا ہے
تو آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم چلاتا رہے. تو اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے. میری زندگی کا یہ آخری کام ہے، یہ 2 مرلے والا. تو وہاں میری رہائش بھی ہوگی، درس قرآن بھی ہوگا، اور وہیں شاید میری قبر بھی کہیں آگے پیچھے بن جائے. تو آپ لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، سکھی رکھیں، اور اسی خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت. تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک خدا حافظ.